बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़। और जैसा कि प्रोग्राम के नाम से ही जाहिर है, यहाँ सब बिकता है। क्या क्या बिकता है, इस हवाले से हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनको अगर फादर ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेशली फादर ऑफ अल्ट्रा स्पेक्टेकुलर हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स स्पेशली इन लाहौर, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्रीन एकर्स फार्म हाउसेस का, और इनको प्रॉपर्टी पर काफी दस्तरस हासिल है। मेरे लिए ये एक एजाज की बात है कि मैं आज उनके साथ मौजूद हूं। तो इंतजार खत्म करते हुए तारुफ करवाऊंगी जनाब CEO एंड चेयरमैन ऑफ रफी गुड, मिस्टर इम्तियाज रफी भट्ट। सर, वेलकम टू माय शो and thank you very much for giving us your precious time. My pleasure. नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने 12 दफा बात की कि ग्वादर पर बात करेंगे, ग्वादर पर बात करेंगे। ग्वादर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हर बंदा ये जानना चाहता है कि आखिर ग्वादर क्या चीज है। लोग कहते हैं कि जी ग्वादर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा चेंज लेकर आएगा कि पाकिस्तान का आने वाला दुबई है वो, लेकिन उसके अदर साइड पर यह बात भी कही जाती है कि नहीं यार, ग्वादर च कुछ नहीं हैगा, उथे जाओ उथे ये नहीं है, उथे वो नहीं है। तो 2 पॉइंट्स चल रहे हैं, 2 सिनेरियोस चल रहे हैं, और आज उन्हीं हकीकतों से पर्दाफाश करेंगे इम्तियाज साहब। सर, बात यहां से शुरू करना चाहूंगी क्योंकि आप तो माशाल्लाह से इस चीज पर दस्तरस रखते हैं। 90s की अगर बात की जाए, वहां के जो मुकामी लोग थे, अगर उनके पास उनका जो जरिया माश की बात की जाए तो वो मछली बेचने का काम करते थे। वहां पर जो लोग आते थे तो वो उनसे पैसों की बजाय या किसी और चीज की डिमांड किए बजाय जो है वो उनसे सिर्फ तेल और चावल की डिमांड करते थे। आज अगर आप ग्वादर को देखें, मैरीन ड्राइव से आप पोर्ट रोड की तरफ जाएं तो खस्ता हाल गलियां, टूटी फूटी सड़कें, गंदगी से भरे हुए रोड्स, ये एक ग्वादर का मेरे लिए एक दूसरा रुख और दूसरा चेहरा है। क्या ये वही चेहरा है जो आप देख रहे हैं या आप इस चेहरे को बदलता हुआ देखते हैं? देखिए शुमैला, कोई भी शहर जब शुरू होता है और वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ना कोई रह रहा होता है, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम कि वो शहर इनटू अ सिटी डेवलप हो। तो ज़ीरो से शुरू होता है। ग्वादर इज़ वन ऑफ देम, एज यू सेड कि ना वहाँ रोड था कुछ और ना कोई एक्टिविटी थी, कुछ नहीं था पिछले 5 साल तक। बट जब ग्वादर चाइनीज़ ने वन बेल्ट वन रोड और सी पैक अनाउंस किया, तो चाइनीज़ की रिक्वायरमेंट थी अपने साउथ चाइना सी में से पहले, अभी तक साउथ चाइना सी से वो हर चीज़ उसकी आ रही है और जा रही है, उसके मर्चेंडाइज सारा। तो वहाँ पे 5-6 मुल्क हैं जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं। तो चाइना को राइजिंग पावर है, तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से हट के वो अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। अपने इन्फ्लुएंस के लिए उसने सी पैक खोला पहले बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना टू ग्वादर, और फिर वन बेल्ट वन रोड अनाउंस किया जिसमें 140 मुल्क के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स ने आके बीजिंग में साइन किया MOU ऑफ वन बेल्ट वन रोड। चाइना का कहना ये है कि ये 140 मुल्क हैं, इससे ज़्यादा भी आ जाएं, हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दे आर द ओनली कंट्री दैट हैज मनी टुडे। पैसा इन्वेस्ट करेंगे, they have their own interest as well. अपना इंटरेस्ट इंटरेस्ट उनका ये है ना, ऑल्टरनेटिव रूट चाहते हैं फ्रॉम साउथ चाइना सी। उनके पास अदर ऑप्शंस भी नहीं है कुछ। तो उनका है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे, आपको ग्रांट्स देंगे, आपको लोन्स भी देंगे, ग्रांट्स भी देंगे, और आप फैसिलिटेट करेंगे, हर लिहाज से डेवलप करेंगे। बिकॉज चाइना के लिए पाकिस्तान एक सिंबॉलिक कंट्री बन जाता है कि अगर पाकिस्तान को उन्होंने 10-15 साल में इतना डेवलप कर दिया, तो वो ही चीज़ 140 मुल्क देख रहे होंगे कि हमारी भी बारी इस तरह आएगी। चाइना कहता है कि 2 साल के अंदर आपका एग्रीकल्चर जो है प्रोड्यूस वो डबल हो जाएगा विद देयर टेक्नोलॉजी। तो डबल का मुराद करने का, अगर आपका 10 मान निकलता था 1 एकड़ में, तो ये 20 निकलेगा। तो इसका मतलब है जो जिम्मेदार है वो भी खुशहाल हो गया। फिर इंडस्ट्री सारी वो शिफ्ट करना चाहते हैं अपना
یہ انڈسٹریل زونز میں جیسا فیصل آباد میں ہے, رخش رہی ہے, گوادر میں ہے. سو فیز 2 اب فیز 1 ختم ہو گیا جس میں انفراسٹرکچر بنانا تھا سڑکوں کا ٹل چائنا اور گوادر پورٹ کو ڈیولپ کرنا تھا. یہ فیز 1 تھا. اور بجلی جو یہ آ رہی ہے اس کے پلانٹ سارے چائنا نے لگوائے اور پیسے بھی دیے اور یہ انفراسٹرکچر تھا پہلا. اب فیز 2 شروع ہوا جس میں ایئرپورٹ بننا ہے اور انڈسٹریلائزیشن ہونی ہے اور پاکستان کی بجلی بھی وہ چاہتے ہیں کہ سستی ہو, کوئی نیوکلیر سے بنے, کوئی کول سے بنے, کوئی آئل سے تیل سے بنے. اور فیز 3 ہوگا 2 سال کے بعد جس میں ٹوٹل ٹریڈنگ ہو رہی ہوگی اور بزنس ہو رہا ہوگا. تو جو بھی ہمارا انویسٹر ہے دس از اے ٹائم فار ہیم ٹو گو ٹو گوادر جہاں پہ ابھی ڈیولپ ہونا ہے. دس از دا ٹائم. بلکہ سال پہلے جانا چاہیے تھا, اب بھی جانا چاہیے. پر آج جو اس کو چیز ملے گی جس پرائس پہ ملے گی آج کے سال یا 2 سال کے بعد وہ پرائس ناممکن ہوگی اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو جائے گی. مجھے بھی آپ نے جو کہا بھی اپنی اوپننگ میں, مجھے بھی 1-2 دوستوں نے کہا کہ یار میں گیا تھا گوادر اتنے تو کچھ بڑے ہی نہیں گیا یا باندھا پہ ہے. تو آئی سیڈ یس باندھا پہ ہے تا تو یو ول میک پروفٹ دیئر. تو جو نیو یارک تو چلے گیا جڑا بڑیا پہ ہے, جا لنڈن چلے گیا جڑا بڑیا پہ ہے اتنے تو کی لبنا. تو دیٹ از بیسک. اچھا, اب آفٹر افغانستان فال آف دی امریکن امپائر ان افغانستان, پاکستان کی خوش قسمتی آ گئی کہ دیٹ از یہ جو تھا نا یہ افغانستان کا کلیپس کرنا امریکن فورسز کا اور ان کی آرمی کا, یہ ایک جیو پولیٹیکل ارتھ کویک ہے دنیا میں. یہ ارتھ کویک ہے, زلزلہ ہے جیو پولیٹیکل, اور جس کے ایفیکٹس ہمیں بھی سال لگے گا سمجھتے آتے کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں. ویری پازیٹیو ہے پاکستان. یہ پورے زلزلے کو دیکھیں نا, اگر پولیٹیکل زلزلے کو دیکھیں تو انڈیا پہ سب سے زیادہ چوٹ آئی, امریکہ کو اس سے زیادہ چوٹ آئی, کئی ملک بہت زیادہ انڈر ارتھ کویک ہرٹ ہوئے ہیں. پاکستان بالکل سیفلی بچ گیا کیونکہ جو طالبان ہیں وہاں پہ دے ہیو کوآرڈینیشن وتھ پاکستان, اور پاکستان کا افغانستان جو تھا پورا بارڈر پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹرز کا ہے وہ سیف ہو گیا. تو یہ جو زلزلہ آیا ہے جیو پولیٹیکل, یہ پاکستان کی حق میں گیا, ہر طریقے سے حق میں گیا. اور آج میں دیکھتا ہوں انڈین ٹی وی چینلز تو ماتم کر رہے ہیں, وہ اپنا ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ افغانستان میں ہم نے $2 بلین لگائے اور ہمیں واپس آنا پڑ گیا. ایران میں ہم نے اتنے بلین لگائے تھے چاند بہار کے لیے وغیرہ, ایران نے ہمیں نکال دیا. تو انڈیا از دا کنٹری وچ ہیز سفرڈ دا موسٹ. اب انڈیا کی جو لیگ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے وچ از انریلائبل. امریکہ تو دور بیٹھا ہوا ہے, انریلائبل. اور انڈیا فیس کر رہا ہے چائنا کو, رشیا کو, پاکستان کو, ترکی کو اور ایران کو بھی فیس کر رہا ہے. سو پاکستان کی پوزیشن جو ہے ہماری سوچوں سے زیادہ بڑی ہے اور اچھی ہے. افغانستان نہیں سی پیک اور پاکستان کی خود خوشحالی. سو پاکستان کو آپ بہت خوشحال دیکھیں گے بہت جلدی. اچھا, اب میں جو بات کر رہا ہوں عام بندہ اس کو بلیو نہیں کرے گا, یقین نہیں کرے گا, وہ بیکاز وہ کہے گا 72-73-74 سال ہو گئے انڈیپینڈنس کے, ہم اسی عذاب میں رہے ہیں, اکانومی ہماری خراب ہے, سارا کچھ خراب ہے. بٹ اس کو یہ ریلائز کرنا چاہیے یہ فرسٹ ٹائم 74 سالوں میں ہوا ہے کہ جہاں پہ سپر پاور, اکنامک سپر پاور وچ از چائنا, ان کی رائز, ان کی اسٹیبلٹی, ان کا مقابلہ امریکہ سے کرنا از اونلی تھرو سی پیک اینڈ ون بیلٹ ون روڈ, جس میں وہ کہتے ہیں 140 ملکوں کو ہم آپ کو خوشحالی لے آئیں گے, ہم نے اتنے کروڑ بندے اپنی غربت میں 30 ایئرس سے نکالے, ہم آپ کو نکالیں گے, وچ از ٹرو. سو پاکستان نارمل کنڈیشنز میں نہیں جا رہا, ایک اب نارمل پاکستان کو فائدہ ہوگا. انٹرنیشنلی پاکستان اسٹرانگ ہو رہا ہے بہت زیادہ. آئی مین پاکستان از ون آف دی ویری امپورٹنٹ کنٹریز آف دی ورلڈ ٹوڈے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ افغانستان ٹوٹنے کے بعد مجھے خیال تھا کہ شاید امریکہ آپ پہ سینکشنز لگا دے طالبان کی بارے, پر امریکہ نے ایک سینکشن نہیں لگائی. اب پاکستان پرائم منسٹر عمران نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم اف اٹس اے چوائس بٹوین امریکہ اینڈ چائنا وی ول بی وتھ چائنا, کلیئرلی کہہ دیا. بٹ امریکہ نہیں بول رہا. امریکہ جو بائیڈن نے آج تک فون بھی نہیں کیا عمران خان کو بیکاز ہی ڈز ناٹ نو واٹ ٹو سے. اچھا,
अमेरिका स्टिल वांट्स कि पाकिस्तान ऑल आउट चाइना के साथ ना जाए, हमारे साथ भी रहे, बिकॉज दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान. बट पाकिस्तान ने फैसला कर लिया हुआ है चाइना के साथ, और हमारा और फैसला इससे ज़्यादा लॉजिकल हो भी नहीं सकता था. सो आई सी पाकिस्तान एज अ डिफरेंट कंट्री इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, 3-4 साल, देन व्हाट यू हैव सीन इकोनॉमिकली. अब मैं आपको बताऊं कि हमने तो देखा हुआ है आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले एक सड़क बनती थी ना लाहौर में या कहीं भी, तो 10 किलोमीटर को 3-3 साल लग जाते थे. टोया काटा हुआ है, बन नहीं रही जी, फंड नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, 3-3 साल लग जाते हैं 10 किलोमीटर की सड़क बनते हैं. अब आप देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सीपैक का आया है, तो बंदा हैरान हो जाता है, ये पाकिस्तान में इतना नेटवर्क आ गया और इतना जल्दी आ गया सारा कुछ और आ रहा है. तो दिस इज सरप्राइज फॉर अस कि कैसे आ रहा है, को हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते. इट इज द सीपैक मनी, इट इज चाइनाज इंटरेस्ट कि हमें वो इकोनॉमिकली ऊपर लाए. सो दे आर गुड डेज फॉर पाकिस्तान. ओके, अच्छा, एज यू सेड कि अफगानिस्तान का इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा. एज यू नो कि अफगानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है. ये किस तरह से हम इसको कोरिलेट करते हैं इस चीज़ के साथ? मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी है. आफ्टर ब्रेक, और ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी क्योंकि इम्तियाज साहब ने कहा कि अफगानिस्तान का जो है वो बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा इसके ऊपर और अच्छा तासुर जाएगा. लेकिन अब बात इस चीज की है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, उसको समंदर नहीं लग रहा. तो हम कैसे देखते हैं कि सीपैक पर अफगानिस्तान का बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? हमें तो समुद्र लगता है ना. हाँ जी, जो ग्वादर है, और वैसे भी कराची भी है, बट ग्वादर. तो अफगानिस्तान के साथ जब हमारे अच्छे तल्लुकात होंगे, जो हो रहे हैं, तो फिर उनको समुद्र मिल जाएगा ना पाकिस्तान के थ्रू, कनेक्शन पाकिस्तान के थ्रू मिल जाएगा. क्योंकि जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो ग्वादर पे आएगा. अभी भी ऑलरेडी ग्वादर पे आगे ट्रक्स जा रहे हैं. सो वो लैंड लॉक खत्म हो गया ना, अगर इधर आ गया. ये इस चीज पूरे सेंट्रल एशिया की है, ताजिकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, ये सारे लैंड लॉक हैं. और ये सारे की लैंड लॉक खत्म हो जाता है जब पाकिस्तान के साथ इनको रास्ता मिल जाता है टू ग्वादर. सो ये इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, और पाकिस्तान फ्लरिश कर रहा होगा, पाकिस्तान को लीड कर रहा होगा. पाकिस्तान लीड कर रहा होगा. और अफगानिस्तान विल नॉट बी द सेम अफगानिस्तान जो हमने 30-40 ईयर्स में देखा, 40 साल में देखा. एक रिप्ड ऑफ टॉर्न कंट्री थी. अब उसके भी वो भी लोग थक गए हैं. तालिबान आए, तालिबान का स्टाइल भी बदला हुआ है, मोर लॉजिकल. तो अब अफगानिस्तान की भी बारी आ गई है. कुछ उनकी किस्मत बेहतर हुई है कि कुछ खुशहाली आएगी वहाँ पे. और जो 40 साल से उन्होंने बर्बादी देखी एज ए नेशन, वो अल्लाह करे वो खत्म हो गई है. सवाल मैं ऐसा कोरिलेट भी करना चाहूंगी कि अमेरिकी सेनेटर की तरफ से ये बात कही गई कि जो तालिबान है वो पूरा होल्ड हासिल नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर. तो हो सकता है कि अमेरिकियों को दोबारा अफगानिस्तान जाना पड़े. क्या सदाकत है या उन्होंने हवा में बात छोड़ दी ये वाली? देखो, उन्होंने कहा है, और वो क्या कहते हैं ना, ये कहते हैं कि हम दोबारा भी आ सकते हैं, हम यहाँ से ड्रोन्स के साथ भी अटैक कर सकते हैं. ये कहेंगे ना कहें तो क्या कहें. एक बात. दूसरी बात है कि अपना अफगानिस्तान जो है वो जेन्युइनली आपने जो बात की है वो फिक्र है कि ये जो डिफरेंट सेक्टम्स हैं ये आपस में मिल के करें. इसके लिए इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि सारे मिल जाए तो फिर करें. क्योंकि आपस में अगर ये लड़ पड़े तो फिर प्रॉब्लम होगी. एंड आई डोंट थिंक आपस में लड़ने देंगे. पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये इन्फ्लुएंस रखेंगे कि आप खुशहाली की तरफ चलें, आप लड़ाइयों को छोड़ दें. यानी इन्फ्लुएंस तो रहेगा. अच्छा, ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि ग्वादर का जो डेवलपमेंट का खासतौर पर काम है वो सुस्त रवि का शिकार है? हमें उस काम को तेज करना चाहिए. अगेन हमारी बारी बाद में आती है, चाइना की बारी पहले आती है. चाइना ही तेज करेगा, चाइना ही स्लो करेगा. ठीक है. ये कहा जाता है, जो आप कह रही थी कि हमारी तरफ से जितना स्पीड चाइना चाहता है हमारी तरफ से उतनी स्पीड नहीं हो रही काम की. ये कहा जाता है. बट ये कहा जाता है, हकीकत ये नहीं है. हकीकत ये है कि जो चाइना जिस स्पीड पे चाहेगा आप उसी स्पीड पे करोगे. वो पैसा देने वाले वो हैं, टेक्नोलॉजी देने वाले वो हैं, डायरेक्शन देने वाले वो हैं. तो आप क्यों रुकेंगे?
اور تھرڈ چیز ہے آپ کام کیوں سلو کریں گے. ایز اے کنٹری آپ کے فیور میں جاتا ہے, جتنا جلدی پیسہ لگائیں, جتنا جلدی ڈیولپ کریں اتنا ہی آپ کے فیور میں جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا سی پیک سلو ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ میرا خیال ہے یہ اگنورنس ہے لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں. لوگ تو یہاں تک مجھے یاد ہے کہتے تھے کسی کا بنے گا کبھی نہیں, آئے گا ہی نہیں. تو یہ 2050 میں دیکھیں گے. یہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. لوگ سی پیک کو پاکستان کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس کو نہ دیکھو, اس کو چائنا کی نظر سے دیکھو اور چائنا کی اسٹرینتھ کے ساتھ دیکھو. تو اتنا چھوٹا 60-70 بلین لگا دینا ان کا 4-5-6 سال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے چائنا کی. پاکستان تو 4 بلین بھی نہیں لگا سکتا, تو ان کا لگانا 60-70 بلین. اس کے باوجود جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا. دوسری بات ہے کہ بہت بڑا وہاں پر ایک انڈسٹری ہب بننے والا ہے. نہ وہاں پر بجلی کا کوئی نظام ہے, نہ پانی ہے, نہ کوئی گیس ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت وہاں پر یہ چل رہا ہے. ابھی اس طرف کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہو رہا ہے. پہلی تو بات ہے وہاں کے لوکلز کی آبادی لاکھ سے نیچے ہے. یہ جو وہاں پہ مچھلیاں پکڑنے والے ہیں لوکل لاکھ سے نیچے ہے, اور لاکھ بندوں کو فیسیلیٹ کر لینا فار چائنیز اور پاکستان گورنمنٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کو الٹرنیٹو جگہ دینے کی یہ باتیں کر رہے ہیں, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. جہاں تک آپ کی بات ہے پانی نہیں ہے, واقعی نہیں ہے, کئی چیزیں نہیں ہیں. اس چیزوں کی تیاری ہو رہی ہے اور ہو جائے گی. وہ فیز وائز ہونا ہے نا, تو پانی پہ نیکسٹ ان کا پانی پہ ہے, اور جو کچھ نہیں ہے وہ کر رہے ہیں. اس کو تو بھی لائک آپ یہ دیکھیں دبئی, شیخ محمد نے کو دبئی کے پاس پیسہ آئل نہیں تھا, شروع میں تھا ختم ہو گیا, اس کے پاس آئل نہیں تھا. ابو دھابی میں اور سعودی عربیہ میں آئل تھا, تو اس نے دبئی کو بنایا ایز اے بزنس ہب, اور وہاں سے پیسہ لیا, اور دبئی آج جو بن گیا 30-40 ایئرس کے اندر. تو گوادر آپ ایز اے بزنس ہب فار آئل رچ کنٹریز نہیں بناؤ گے. آپ گوادر بنا رہے ہو چائنا کے زور کے اوپر, ان کی پروڈکشن کے اوپر, ان کی ریکوائرمنٹ کے اوپر. تو آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. مگر پاکستان میں اتنی نیگیٹیوٹی ہو چکی ہے, اور ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے, اکثر لوگ 90% نیگیٹو ہی بات کرتے ہیں. اور میں نے نہیں دیکھا کوئی ٹی وی چینلز کسی ملک میں جو اپنے آپ کو اتنا روتا ہو, اپنے آپ کو اتنا برا کرتا ہو. ٹھیک ہے, اب چاہے انڈین ٹی وی دیکھ لیں, وہ پاکستان کو برا کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو برا نہیں کہہ رہا. بالکل صحیح بات. اچھا, ایک بعد پاکستان ملک ہے جس کے چینلز جب میں دیکھتا ہوں تو جتنی ڈپریس باتیں کر رہے ہوتے ہیں بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے. اور جب میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں تو 90% کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم بات کیا کر رہے ہیں. They're not qualified to talk what they're talking. But نیگیٹو بات کرنی تو بڑی آسان ہے. پازیٹو بات کرتے وقت آپ کو عقل چاہیے اور شعور چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, زبردست بات کی آپ نے. کیونکہ اگر جب لوگوں کو اس طرف راغب کیا جاتا ہے, I'm also into this business, آپ گوادر میں کسی انویسٹر کو بولیں یا سوسائٹیز کے حوالے سے بولیں, وہاں پر کافی سوسائٹیز بن چکی ہوئی ہیں جس میں سے نصف ایسی ہیں جن کو ابھی تک NOC نہیں مل سکا ہے. تو GDA بھی ابھی جو ہے وہ اس طرح سے اہم کردار ادا نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ویل GDA سلو تھا, مگر وہاں تک ہے جو گوادر میں آپ کو گوادر کے شہر میں آپ نے جو کہا پروجیکٹ سلونس نظر آئے گی, وہ اس کے لیے ہے کہ ابھی فیز 2 کے بعد تیز ہوگا گوادر, اور یہ پانی فیز 2 کے بعد. پر آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ کہاں کس وقت جا رہے ہیں. اگر آپ ارلی چلے جاتے ہیں, that's where you make your investment money. It's right time to invest in Very right time. اچھا, اور جب وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, پھر تو پرائسز وہاں پہنچ جاتی ہیں کہ بندہ. لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ گوادر میں انویسٹمنٹ کرنا گوادر میں پھنسنے کے مترادف ہے. میرے پیسے ڈوب جائیں گے, زمین کینسل ہو جاتی ہے, زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے, وہاں کے مقامی لوگوں کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, ہیرا پھیری بہت زیادہ ہے, جو کہ ہر جگہ پر ہی بہت ہے. لیکن گوادر کے معاملے میں یہ بات بہت تیز دیکھی جاتی ہے. یہ گڑبڑ تو ہر جگہ پہ ہی ہے. گوادر میں یس کچھ لینڈز کینسل ہوئی تھی آن دا بیچ, بٹ وہ لینڈز وہ کینسل ہوئی تھی جس میں گورنمنٹ نے
اس کی جو طے پہ گیا تو دے فاؤنڈ سم fraudulent ڈاکومنٹیشن وہ کیسے کی. باقی کوئی قبضہ نہیں کرتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ویل پروٹیکٹڈ ہے. مگر اوپن لینڈ لے کے تو پرابلم ہوگی. اگر آپ ہاؤسنگ میں لو تو وہ تو ہاؤسنگ جس کی اسکیم ہے وہ آپ کو پوزیشن دے گا. لیکن اس اگر ہاؤسنگ اسکیم کو این او سی ہی ابھی تک نہیں ملا تو اس میں نہ لے, انویسٹمنٹ ادھر کریں جہاں پہ این او سی ہے. تو این او سی ان پروسیس ہے, لے لیں گے این او سی, آپ سیل پرچیز شروع کریں, ایسا بھی کہا جاتا ہے. نہیں, یہ غلط کہا جاتا ہے, یہ غلط کہا جاتا ہے, غلط کہا جاتا ہے. غلط کہا جاتا ہے. ہوگا تو بات ہے نا. این او سی کا مطلب ہے ناؤ یو ہیو دی پرمیشن ٹو سیل. اگر پرمیشن نہیں ہے تو پھر آپ بغیر پرمیشن کے کر رہے ہیں. جو ریئل اسٹیٹ میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ لاہور میں کئی اسکیمیں ابھی اپروو بھی نہیں ہوتی تو لوگ بیچنے پڑتے ہیں. بٹ دین دی لینڈ اپ وتھ نیب ان دی اینڈ, نیب میں لینڈ اپ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. سو آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی کیسز چل رہے ہیں, ان کے کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں جن کی زمینیں کینسل ہوئی ہیں. ہاں چل رہے ہیں. لینڈ اپروو ہوتی ہے, نیا ڈی جی آئے گا یا ایس ایم بی آر آئے گا تو وہ زمین کینسل کر دے گا. اگر اس نے اپروو کر دی ہے زمین تو دوسرا آئے گا تو وہ کینسل کر دے گا. یہ معاملہ کب ختم ہوگا, اسپیشلی ان گوادر لینڈ؟ میرا خیال ہے گوادر میں کافی ریگولیٹڈ ہے, بیکاز گوادر کو بڑی گہری نظر سے پاکستان گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے اور چائنا بھی دیکھتی ہے کہ گوادر میں خوشحالی آئے. تو یہ جو زمینوں کے جھگڑے شگڑے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو پاکستان میں ہر شہر میں ہوتے ہیں زمینوں کے جھگڑے, مینس کے انلیگیلٹیز اور لیگیلٹیز. آئی ڈونٹ تھنک یہ اتنا ہمیں گوادر کے ساتھ فکس کرنا چاہیے. اچھا, اب گوادر میں ذرا زیادہ نظر اس کے لیے آتا ہے بیکاز اٹس انڈر ڈیولپ, ابھی ڈیولپ نہیں نہ ہوا. تو جب ڈیولپ نہیں ہوا تو اس میں پھڈے یا کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں. جب ڈیولپ ہو جاتے تو کیسز کم ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا امتیاز صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ گوادر میں صرف ایک مخصوص طبقہ ہوگا جس کو بینیفٹ ہوگا؟ کیوں؟ وہ جو بھی انویسٹ کرے گا ظاہری بات ہے, انویسٹمنٹ وہی کرے گا نا جس کے پاس 4 پیسے تھوڑے تگڑے ہوں گے. نہیں, یہاں پہ گوادر تو چیپسٹ ہے, ابھی اسٹارٹ ہوا ہے. گوادر میں ہم نے گرین پام 2016 میں لانچ کی تھی, اینڈ 11 لاکھ روپے کنال تھا پرائس اس وقت. 11 لاکھ؟ ہاں, 4 سال پہلے 11 لاکھ. پاکستان لاہور میں 1 کروڑ روپے کنال سے کوئی جگہ ہے ہی نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کس پرائس پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں. اور یہ 11 لاکھ بھی جو ہے یہ بھی آپ 4 سال کی انسٹالمنٹس میں پے کر رہے ہیں, مطلب ہزاروں روپے پر منتھ ہوا نا. 11 لاکھ آپ 4 سال میں پے کر رہے ہیں تو وہ تو بہت چھوٹا ہے. تو انویسٹمنٹ وہاں پہ میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ کوئی بھی بائر ہے وہ ایک ریکگنائزڈ ہاؤسنگ اسکیم, اپرووڈ ہاؤسنگ اسکیم, اور اس کی جس کی کریڈیبلٹی ہے گروپ کی, اس سے لے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور اس کی اپریسیشن ہی ہوگی, اور اپریسیشن ہی ہوگی, اور اس کی سوچ سے زیادہ اس کی پرائس بڑھے گی. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم ہائی رائز بلڈنگز پر بات کریں گے. ناظرین, اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہائی رائز کمرشل بلڈنگز کے حوالے سے. تو امتیاز صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اسپیشلی لاہور کے اندر ایک ہائی رائز کمرشل بلڈنگز کا کانسیپٹ دیا ہے. بیسکلی یہ کانسیپٹ ان کے مائنڈ میں آیا کیسے؟ بڑے فور سائٹڈ ہیں, چیزوں کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. ان کے لاشعور میں وہ چیزیں کیسے گھوم رہی ہوتی ہیں یہ بھی میں ان سے جانوں گی. اور دوسرا یہ کہ گوادر کے بارے میں سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صرف حکومتی وعدے ہیں اور جھوٹی خوشحالی دکھائی جا رہی ہے. بیسکلی یہاں پر کچھ نہیں ہے. لوگوں کی دور کی بات نہیں کرتے, اپنے ہی گھر کا بھیدی جو ہے نا وہ لنکا ڈھاتا ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ کی تو باتیں ہے ہی نہیں گوادر پہ, کم از کم پاکستان گورنمنٹ کی تو کوئی باتیں نہیں ہیں. اگر باتیں ہیں گوادر پہ تو چائنیز گورنمنٹ کی دیکھیں. پاکستان گورنمنٹ تو اس کو فالو کر رہی ہے نا, پیسہ لگانے والا چائنیز ہے, انٹرسٹ چائنیز کا ہے, اور ریکوائرمنٹ چائنیز کی ہے. تو ان کی بات دیکھیں. وہ تو نہ قوم ایسی ہے کہ باتیں کرے اور کام نہ کرے, وہ تو بات کم کرتی ہے اور کام زیادہ کرتی ہے. اس کو فالو کرتے ہماری گورنمنٹ بھی بات کرتی ہے, بٹ اس کی بات کے اوپر. سو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ بات صحیح نہیں ہے, بات صحیح ہو رہی ہوتی ہے گوادر کی رائز پہ اور گوادر کی جیوگرافک لوکیشن پہ, اس میں کوئی شک نہیں. سو یہ بات چائنا کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں.
جہاں تک ہے کہ ہائی رائز بلڈنگس کی آپ نے بات کی, تو میں نے 43 ایئرس پہلے میں نے ہال روڈ کے اوپر ٹال بلڈنگز بنائی تھی اس زمانے میں, اور شاپنگ سینٹر جو تھا وہ 6 منزلوں پہ لے گیا تھا میں دکانوں کا, وچ واز ناٹ ایٹ آل ان پاکستان. اس وقت پاکستان میں سڑک کی فرنٹ پہ دکانیں ہوتی تھی, بیک میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اور اوپر تو جاتا ہی کوئی نہیں تھا. اگر ایک منزل گیا تو دفتر کا گیا. میں نے 6 منزلیں دکانوں کی اوپر لے گیا, امریکن کانسیپٹ لا کے 43 ایئرس بیک 1879 میں. سو آئی کوڈ سی دیٹ ہیپننگ. اور آج پاکستان لاہور میں ماشاءاللہ بہت بہت ٹال بلڈنگز بن رہی ہیں. ٹھیک, اب میں آج کل بلڈنگز میں نہیں جا رہا, میں ہاؤسنگ اسکیمز میں جا رہا ہوں, بیکاز دیٹ از واٹ دا فیوچر از اینڈ ود منی از. پھر 2004 میں, آج ہے 2021, 2004 میں نے گوادر میں یہ گرین پام کی زمین خریدی تھی. آپ امیجن کریں کتنے سال پہلے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ہیڈ دا ویژن کہ چائنیز گرو کر رہا ہے, اور اس کو جب اس نے اپنا پولیٹیکل اور اکنامک پریشر ڈالنا ہے دنیا پہ, تو اٹ ہیز ٹو سیکیور اندر روٹ دین ساؤتھ چائنا سی, اور اندر روٹ سی وہ گوادری تھا, فورسائٹ کر لیا. گوادر تھا. رشیا جب آیا تھا افغانستان میں, تو افغانستان کو لینے نہیں آیا تھا, وہ افغانستان کے بعد گوادر آنا چاہتا تھا. دیٹ واز کوئی لینڈ لاک تھا, وہ رشیا بھی ساؤتھ انڈین اوشن میں آنا چاہتا تھا. تو تب پاکستان, آئی ایس آئی اینڈ امریکن سی آئی اے نے مل کے رشیا کے ساتھ 10 سال جنگ کی ان افغانستان, اینڈ ڈیفیٹڈ رشیا, سوویت یونین. تو گوادر بہت امپورٹنٹ ہے. پھر گوادر کی میں بتاؤں کہ گوادر کے ڈیپ سی پورٹ, گوادر کی طرح کے 5-6 خالی پورٹ ہیں پوری دنیا میں جو ڈیپ سی پورٹ ہے. ڈیپ سی پورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مدر ویسل ہوتی ہے, جو آتی جو ہے سب سے ہیوی ہوتی ہے, وہ بالکل پورٹ پہ پاس کھڑی ہو سکتی ہے, وہاں پہ ڈیپ ہے, اور وہ یہاں سے ان لوڈ ہو سکتی ہے. کراچی یا پورٹ قاسم جو ہے وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے, وہاں پہ جو مدر ویسل ہوتی ہے, بڑی ویسل ہوتی ہے, وہ دور سمندر میں کھڑی ہوتی ہے, اور پھر چھوٹی لانچز یا چھوٹی بوٹس جاتی ہیں تو اس کو ان لوڈ کرتی ہیں اور پھر شور پہ لے کر آتی ہیں. سو یہ ایک ایڈوانٹیج, بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے گوادر کو. اس کے لیے گوادر از دی سینٹر پوائنٹ. اور یہ اپنا جو چاند بہار تھا ایران کا, وہ ڈیپ پورٹ نہیں ہے. تو پاکستان کا گوادر از اے ڈیپ پورٹ. اب ایک تو ڈیپ پورٹ ہے which is very economical for ships to come. دوسری بات پورا لینڈ لاک ایریا ہے which is سینٹرل ایشیا, جو سوویت یونین کے ایکس ملک تھے, تاجکستان, ازبکستان, سارے ان کو بھی چاہیے, اور چائنا کو بھی اتنا ہی چاہیے, بیکاز چائنا wants to cut short its trading routes and be more secure. سو بلیو کرو کہ انبلیویبل ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ اتنی ہماری قسمت جاگ گئی. میں آپ کو بتاؤں, جس طرح انسانوں کی ہوتی ہے, اچھے دن ہوتے ہیں, برے دن ہوتے ہیں, بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے برے دن آ گئے ہیں, یا ہر چیز الٹ جا رہی ہے, یا ہر چیز سیدھی پڑ رہی ہے, اللہ کہتا ہے اللہ کی مہربانی ہوئی ہے. پاکستان میں 74 سال کے بعد پہلی دفعہ اس طرح کی مہربانی اللہ نے کی ہے کہ جہاں پہ یہ پورا جیو پولیٹیکل ارتھ کوئک آئی ہے, اس میں پاکستان بچ گیا اور ان اے بیٹر پوزیشن ہے. سو آئی وڈ آسک ٹیل پاکستانیز کہ حوصلہ کریں اور بلیو کریں اپنے آپ میں. اٹس اے اسٹرانگ کنٹری, نیوکلیر کنٹری ہے, اور چائنیز کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے پاکستان, اور پاکستان چائنیز کا فرنٹ اینڈ اسٹیٹ ہے. نتھنگ گوئنگ ٹو گو رانگ وتھ یو. گوادر تو بہت چھوٹی چیز ہے کمپیئر ٹو جو پاکستان ٹوٹیلٹی میں جیدوں کو جا رہا ہے. ایک قسم کی چائنا کی اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایکسٹینشن ہے. سو یہ لکی کہ اتنا بڑا ملک ہے جو اتنا خوشحال ہے, اور اس کی آپ اس کی ضرورت بن گئے ہو. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, امتیاز رفیع بٹ جو ہیں وہ گفتگو سے جہاں تک میں نے ایک اندازہ لگایا ہے, very patriotic and a very positive image of Pakistan. اور نیکسٹ کوشچن میں یہ کرنا چاہوں گی, there are a lot of people, especially owner of housing societies,
they said that we are facing a lot of problems at government level. We want to facilitate people. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ دیں وہ دیں, لیکن ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ بہت پنچ کرتی ہے, رشوت لی جاتی ہے, اداروں میں بہت پرابلم ہے, نقشہ پاس نہیں ہونے دیتے, این او سی نہیں لین دیتے, مطلب فائل کے نیچے اگر کچھ پہیے لگا دیے جائیں تو وہ آگے ریڑھ پیندی ہے, نہیں تو اتھے ہی رک جاتی ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سی روشنی ڈالیے گا. یہ ٹرو ہے. دیکھیں پورے پاکستان کی آپ ریئل اسٹیٹ کو چھوڑ دیں, کسی اور چیز کو بھی لے لیں کہ بیوروکریٹک باٹل نیکس تو ہیں پاکستان میں, ایک بات ہوگی. دوسری بات جو آپ نے کیا پی اے لگا دیں, مطلب رشوت دیں, وہ بھی ایک ہمارا نارم بن گیا ہوا ہے, نارمل ہے. آپ نہیں دو گے تو کام نہیں ہوگا, چھوٹے لیول پہ کم از کم, چھوٹے لیول پہ کم از کم. تو وہ ایک ان کا رائٹ ہی بن جاتا ہے کہ کچھ ان کو تحفہ دے دو یا یہ کر لو. یہ ہے, دینا پڑتا ہے, دینا چاہیے, ان وے دینا پڑتا ہے کام کروانے کے لیے, نہیں تو وہ آبسٹیکلز ایسے اسٹوپر ڈال دیتے ہیں آبسٹیکلز کے آپ کا کام وہاں ہی رک جاتا ہے. سو تھوڑا بہت دینا ہی پڑتا ہے. میرے خیال ہر بندہ ہی دے رہا ہوتا ہے, ان ون وے اور دی ادر, ایٹ لیسٹ لوور لیول. آپ نے کبھی دیا؟ میرے دفتر والے نے دیا ہوگا, میں تو کوئی ڈیل نہیں کرتا لوور لیول پہ. آپ کا نام ہی کافی ہے. نہیں, میں تو ڈیل نہیں کرتا لوور لیول پہ, بٹ ایز اے سیڈ کہ وہ جو چھوٹا لیول ہوتا ہے اس کو تو دینا ہی پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. تو پاکستان میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سینکشنز کی پرابلم ہے, یس بیوروکریٹکلی سلو تھا. عمران خان سے پہلے بہت ہی مشکل تھا کوئی بھی سینکشن لینے, بیکاز پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو تھی وہ فیسیلیٹ ہی نہیں کرنا چاہتی تھی کسی ڈیولپر کو, بلکہ اینٹی ڈیولپمنٹ تھی. عمران خان کی گورنمنٹ آ کے تو بہت زیادہ کلیئرٹی ہوئی ہے, بہت زیادہ کلیئرٹی ہوئی. کریڈٹ لیتی ہے کہ سی پیک ہمارے دور میں بہت تیز ہوا ہے. نہیں, سی پیک تو کسی کے دور میں نہیں ہوا, سی پیک تو چائنا کے دور میں ہوا ہے. مطلب جو بھی گورنمنٹ میں آپ پرائم منسٹر ہوتی تو سی پیک پھر بھی چل رہا ہوتا. وہ سی پیک کو شکل دیکھ کر تو نہیں کر رہے نا, وہ اپنی ریکوائرمنٹ کر کے کر رہے ہیں. تو جہاں تک عمران خان کی گورنمنٹ ہے 100% اس نے بہت زیادہ ریڈ ٹیپزم پہ ورک کر رہی ہے کہ کم ہو, اور ہو رہا ہے کم, ایزی ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ڈیولپرز کی بھی پرابلم ہے کہ ڈیولپرز کو بھی پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ بغیر ریگولیشن دیکھے, بغیر لاز دیکھے تو وہ کہیں نہ کہیں اسکیم بنانے شروع کر دیتا ہے, جہاں پہ اسکیم پاس ہی نہیں ہو سکتی, اپروو ہی نہیں ہو سکتی, پھر وہ نائب اٹھا کے لے جاتی ہے ان کو. تو یہ ان کا بھی قصور ہے کہ وہ دیکھتے نہیں, کیونکہ یہاں پہ ابھی تک یہی عادت ہے, جی پیسے دے دو سارا کچھ ہو جائے گا, کر جاؤ. بٹ دیٹ ڈزنٹ ورک ناؤ. اب پاکستان کمپیوٹرائز ہو گیا ہوا ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پاکستان کی, اور یہ سی پیک کے ساتھ پیسے کے علاوہ آپ کی خوشحالی اور آپ کی مینٹل لیول بھی بدلے گا آف کلیئرٹی. تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جو سوسائٹی ہے آن اے ہول, اٹس گیٹنگ ریچر, اٹس گیٹنگ کلیئرر, اینڈ چیزیں بدل گئی ہیں ٹورڈز اے بیٹرمنٹ آف پاکستان. صحیح. جیسا کہ نہ صرف اگر پاکستان کی بات کی جائے, وہ ادر کنٹریز کی بھی بات کی جائے, تو جو بھی بندہ تھوڑا سا اونچائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے نیچے سے ٹانگیں کھینچتے ہیں. حالات و واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے, چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور آپ ماشاءاللہ سے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہیں, کبھی کسی نے کھینچا تانی کرنے کی کوشش کی, آپ کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کبھی کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں شمیلہ, میں بڑا پازیٹیو آدمی ہوں, اور میں نیگیٹیوٹی کو نہ آنے دیتا ہوں اپنے پاس, نہ اس میں جاتا ہوں. نیگیٹیوٹی مجھے نظر آئی تھی, نیگیٹیوٹی سائڈ پہ کر لو. آئی ایم اے پازیٹیو پرسن. میری ٹانگ کس نے کھینچی, کب کھینچی, میں غور ہی نہیں کرتا ادھر کو, بیکاز میں غور ہی نہیں کرتا, بیکاز کھینچنے والے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ہے. میں اوپر کو اپنے ٹارگیٹ پہ جا رہا ہوتا ہوں, تو جو کس نے کھینچی کھونچی ہے وہ فرق نہیں پڑتا, چل پڑتی ہے. تو I am a person who is very positive and do not want to make enemies or do not get into any tussles with anybody. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زندگی اپنی آسان کر لو اتنا بہتر ہے, اور اللہ نے دینا ہے جو بھی دینا ہے. تو I do not go into those کہ ٹانگیں کو کھینچ رہا, یہ کر رہا ہے. اور پاکستان میں تو ہر جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں, کمپٹیٹر تو یہاں کر ہی رہے ہوتے ہیں, بٹ مجھے یہ پرابلم نہیں. ناظرین, وعدے کے مطابق وعدہ وفا کیا ہم نے, اور گوادر پر 12 دفعہ بات کرتے ہوئے کہ جی گوادر سے گل ہوئے گی, اور آج جو ہے وہ ایک قسم کے فادر آف گوادر سے ہی میں نے بات کی ہے.
اور امتیاز رفیع بٹ صاحب نے گوادر کا وہ امیج وہ تاثر دیا ہے جو شاید کہیں نہ کہیں میرے دماغ کے کسی کونے میں موجود تھا کہ نہیں یار شاید اتنے بہت ٹائم لگ جائے گا, ڈیولپمنٹ بڑی سلو ہے اور ہو سکتا ہے کہ صرف چائنیز کو فائدہ ہوگا, پاکستان کے ہتھے کچھ بھی آنے والا نہیں ہے. یہ میرے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے مائنڈ میں یہ چیز چلتی ہے, لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو سوالات نہیں بلکہ سننے کو بہت دل چاہتا ہے. تو میں نے آج کے پروگرام میں زیادہ سننے کو ہی ترجیح دی ہے اور بڑا پازیٹیو امیج جو ہے وہ گوادر کا آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ گوادر کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا, لیکن یہاں پر اس پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا ہے, لیکن آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.